पाकिस्तान की तरफ से आज जवाब आ गया बहुत सीधे तौर पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दरअसल कश्मीर के अलगाववादियों से मुलाकात बातचीत परंपरा निभाना था, बातचीत होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी जवाब आया कि दरअसल शिमला समझौते के तहत सिर्फ बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो सकती है, किसी कश्मीरी नेता से नहीं। मतलब इसके जो भी निकाले जाएं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान जेकेएलएफ के नेता यासिन मलिक। यासिन मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शब्बीर शाह, गिलानी, मीरवाइज और यासिन मलिक, यही चार शख्स हैं जिनकी मुलाकात दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त से हुई है। यासिन मलिक साहब, क्या बातचीत हुई? देखिए, बातचीत ये थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खारजा सेक्टरों की मुलाकात होने वाली थी। उस सिलसिले में हमें मीटिंग के लिए यहाँ से इनविटेशन आई थी। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो कश्मीर हैं, कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है जो सिर्फ दो मुल्क आपस में बैठकर इस पे बात करे, फिर फैसला करे और फिर रेडियो और टीवी के जरिए कश्मीरी लोगों को उनके मुस्तकबिल का फैसला सुनाए। वो कश्मीरी लोगों के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, क्योंकि कश्मीरी लोगों को हर लिहाज से, कानूनी लिहाज से, जमहूरी लिहाज से ये हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर पे किसी भी किस्म की बात करे तो उनको एक फरीक की हैसियत से उसमें शामिल किया जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान के उच्चायुक्त कहते हैं कि कश्मीर जो है एक विवादास्पद मुद्दा है। विवादास्पद, उलझा हुआ मुद्दा है, ये कंट्रोवर्सी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो इस पे 3 जंगें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये हमेशा टेंशन का मरकज रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक कश्मीरी कौम है जो पिछले 67 साल से मुतनाज़िया हैसियत, कश्मीर की मुतनाज़िया डिस्प्यूटेड नेचर के हवाले से एक पूरी कश्मीरी कौम यरगमाल बन चुकी है। क्या उस कश्मीरी कौम को ये हक नहीं बनता है कि मैं क्यों मुतनाज़िया हूं, मेरा मसला हल करो, मेरे मुस्तकबिल का फैसला करो? आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आपको मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दूंगा, जमहूरी हक दूंगा। जब मैं ये हक मांगता हूं तो मेरे ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, मुझे जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इस कश्मीरी का क्या ये हक नहीं है कि वो ये कहे कि जब आप मेरे मुस्तकबिल के बारे में फैसला कर रहे हो तो मुझे साथ लेकर चलो उसमें? उस वक्त नेहरू थे, उसकी बात आप मानते हैं कि नेहरू ने जो जिक्र किया था, आज नरेंद्र मोदी है, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल कश्मीर पर बात होगी तो भारत पाकिस्तान की होगी, कश्मीर की किसी नेता की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऑन रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी जो आजकल हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कई बार ये कहा कि जो मेरे प्रेडिसेसर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं फॉरेन पॉलिसीज इश्यूज में उनको फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो हिज फुटस्टेप्स। तो मेरा एक सवाल है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो यहाँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए परवेज मुशर्रफ साहब आगरा समिट के लिए, आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी से बात करने के लिए। तो आगरा जाने से पहले वो कश्मीरी लीडरों को दिल्ली में मिला और ये भाजपा की जो उस वक्त हुकूमत थी वो मीटिंग फैसिलिटेट उन्होंने कराई दिल्ली में। उसके बाद जब वाजपेयी जी ने रमजान सीज फायर किया, ऑन रिकॉर्ड उसने बयान दिया अगर कश्मीर के लीडर पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए, वहां पर मिलिटेंट लीडरशिप से बात करने के लिए, वो बेशक जाए ताकि बातचीत के लिए एक अच्छा माहौल बन सके। और इसके बगैर जितने भी प्राइम मिनिस्टर 1990 से अब तक आए, जिसमें वीपी सिंह जी थे, चंद्रशेखर यासिन साहब, आप एक चीज भूल कर रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी किसी पार्टी को बहुमत मिला है और इसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस बार भी लाल किले से इस बात का जिक्र किया। हम ये कह रहे हैं आप बार बार इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और इधर एक नया इतिहास लिखने की दिशा में दिल्ली कदम बढ़ा चुकी है। देखिए, मैं इतिहास के पन्नों को नहीं दोहरा रहा हूं, बल्कि मेरा एक सवाल है। या तो आप यह कहे कि जो आज तक हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर आए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, उन सब के फैसले गलत थे,
جو آج پرائم منسٹر ہیں ہی از دا اونلی مسٹر رائٹ، یا تو آپ یہ کہہ دیجئے سیدھی طور پر۔ ہاں ایک بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ جو آج کے وزیر اعظم ہیں اس کا بالکل ایک صاف واضح پالیسی ہے، وہ ہارڈ لائن اپروچ لینا چاہتے ہیں۔ وہ کشمیریوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں آپ کو کوئی سپیس نہیں دوں گا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک۔ نہیں تو پورے چناؤ پرچار کے دوران اور کشمیر کو لے کر، دھارا 370 کو لے کر، کشمیری پنڈتوں کو لے کر جو آواز اٹھتی تھی، اس کا میسج اس سمے نہیں سن پائے تھے آپ؟ دیکھیے یہ میسج اس وقت بھی ہوئی، اور یہ ہم نے جب نریندر مودی جی وزیر اعظم بن گئے، میں نے اس وقت بھی یہ بیان دیا کہ 1947 کے بعد ہندوستان کی جو تواریخ ہیں، مجھے نہیں پتا ہے آگے کس قسم کے صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن ان کا ایک واضح ایجنڈا ہے رام مندر بنانا، کامن سول کوڈ اور کشمیر کو فلی انٹیگریٹ کرنا ہندوستان کے ساتھ۔ لیکن اس کا رد عمل کیا ہوگا اور کس قسم کی صورتحال ابھر کے آئے گی، یہ وقت ہی بتا سکتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ان معاملات پہ کشمیری چپ کر کے نہیں بیٹھے۔ 1989 یہ ایک لحاظ سے ایک ایسی استھتی تھی کشمیر کے بھیتر جس کے بعد سے جو حالات دلی سے نہیں سنبھل رہے تھے، حریت کانفرنس اس کے بعد بنی، لیکن آج کی تاریخ میں آپ کیا یہ ماننے کو تیار اب بھی نہیں ہے کہ دلی کی سمجھ، دلی کی پریبھاشا اور پاکستان سے لے کر بات چیت کا رویہ واجپئی نہیں، منموہن سنگھ کے دور سے بھی آگے نکل گیا ہے، بدل چکا ہے؟ آپ مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو؟ دیکھیے میں بالکل مان رہا ہوں، بی جے پی کی ٹیم وہی ہے، ان کا کیپٹن بدل چکا ہے، اور یہی ٹیم کل تک کشمیریوں کو کہتی تھی، انہوں نے بلایا کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کی، واجپئی کے دور میں حریت کے ساتھ 2 راؤنڈ بات چیت جو ہیں واجپئی جی نے کی، اور ٹیم ساری یہی تھی جو آج اس نریندر مودی جی کی ٹیم ہے، لیکن کیپٹن بدل چکا ہے، اور آج کل جو وہ کل تک کر رہے تھے وہ بالکل آج اس کے اپوزٹ بول رہے ہیں۔ ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سال پہلے کیا کیا تھا۔ اس لیے یہ جو آپ ہارڈ لائن اپروچ ہیں، تواریخ گواہ ہے کہ ہارڈ لائن اپروچ نے تواریخ میں کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہا ہے۔ ہارڈ لائن آپ لوگوں کو دیکھیے، آپ لوگوں کو ملٹری فورس سے، آپ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آج تک ایسی کوئی تحریک نہیں ہے جس کو ختم کیا نہیں، 67 برس سے آپ ہی ذکر کر رہے ہیں جو چیز الجھی ہوئی تھی اور کشمیریوں کو لے کر پریشانی تھی۔ اب اگر دلی کی سرکار ایک نرنے لے رہی ہے کہ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ بھارت کے دوسرے راجیوں کی طرح ہی، دوسرے پرانتوں کی طرح ہی کشمیر کو ٹریٹ کیا جائے گا، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو دوسرے راجیوں کی طرح ٹریٹ کرے گی، میرا یہ ہے کہ پچھلے 67 سال سے کشمیری لوگ ایک ڈسپیوٹڈ انوائرمنٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں کے 80% سے زیادہ لوگ اس وقت ڈپریشن کے شکار ہیں کشمیر ڈسپیوٹ کی وجہ سے۔ کشمیری لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ ہماری زندگی تب سدھر سکتی ہے، کشمیر میں تب نارمل صورتحال پر پولیٹیکلی نارمل تب صورتحال ہو سکتی ہے جب کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر آپ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، آپ نے آلریڈی جو یہاں پر اور گورنمنٹیں تھی انہوں نے کیا کشمیر میں نوکریاں نہیں دی لوگوں کو؟ کیا کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ جو اور ہندوستان کی اسٹیٹ ہیں ان سے زیادہ ڈیولپمنٹ تو کشمیر میں ہوئی، اس سے زیادہ نوکریاں تو کشمیریوں کے ہوئی، لیکن کیا آپ اس سے کشمیری لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے کیا آپ اس کو پرچیز کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں۔ جو آج آپ ہارڈ اپروچ لے کر چل رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کا کوئی نہیں، تو اس کا راستہ کیا؟ آپ مشرف سے ملے، کوئی راستہ نکلا؟ آپ نواز شریف سے ملے، کوئی راستہ نکلا؟ پاکستان کے تمام چنے ہوئے نمائندوں سے مل کر تاناشاہوں تک سے آپ میں ملاقات ہوئی ہے، کیا راستہ وہاں سے نکلا ہے؟ تو اس ملاقات کا بھی مطلب کیا نکالا جو آپ دلی میں آ کر اچایکت سے ملتے ہیں؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا، حالانکہ اس بات چیت کے لیے نہ ہم نے انیشیٹو لیا نہ ہم کو کوئی خبر تھی، ہندوستان اور پاکستان نے، لیکن بات چیت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے آپ بات چیت سے کیا نکلا؟ آپ لوگوں نے جو ملاقات کی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ارے میری بات تو سنیے، بات چیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بات چیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں مل بیٹھیے اور بات کیجئے تاکہ آپ کیا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔
لیکن جب آپ کو بات چیت پہ ہی آپ سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ کس کو ملنا ہے، کس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ نہیں ملنا ہے، تو وہ بات چیت کہاں ہے؟ وہ تو سیدھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ جی پاکستان کے ساتھ اگر تجارت کرنا ہے آپ تجارت کر لیجئے، مسئلہ کشمیر پہ ہمیں کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرنی۔ اب اگر یہ لائن آف کنٹرول ایک لحاظ سے ایک لکیر کھینچ دی ہے پردھان منتری مودی نے، حریت کو مانیتا نہیں دی جائے گی، تو آگے راستہ کیا ہے؟ آگے راستہ یہ ہے کہ کشمیری لوگ اپنی تحریک آزادی کو سٹرنگتھن کریں گے، اور مودی جی نے یہ ایک واضح میسج دی ہے کشمیری لوگوں کو کہ مجھے بات چیت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے خود کہا کشمیری لوگوں کی تحریک آزادی جو ہے وہ زندہ ہیں، وہ اپنی تحریک آزادی کو آگے لے جائیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ ہم ایک پیسفل طریقے سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں، اور ہم آگے بھی اس تحریک کو پیسفل طریقے سے ہی آگے لے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کی ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو یہ ایک میسج آ رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے ڈپلومیٹک سپیس، پولیٹیکل سپیس یہ دن بدن ختم کی جا رہی ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے اس میسج سے ان پہ کافی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یاسین، دو سوال ہر کسی کے ذہن میں ہیں۔ کشمیر کی نمائندگی کر کون رہا ہے؟ چنی ہوئی سرکار یا حریت کانفرنس؟ دوسرا سوال، اگر آپ جنتا کے بیچ نہیں جا رہے ہیں اور دلی کی طرف سے اب جس کے جنادیش دیا گیا ہے اس نے اگر فیصلہ کر لیا ہے، تو اس فیصلے کو اب کشمیر میں ہونے والے چناؤ میں کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی نمائندگی کون کر رہا، چنے ہوئے جو الیکشن کے ذریعے وہاں پر حکومت چلا رہے ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں، یا جو تحریک آزادی چلا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ اگر ہندوستان حکومت، ہندوستان کی سیاسی تنظیموں، ہندوستان کی سول سوسائٹی میں اس میں کوئی کنفیوژن ہے، اور یا ہندوستان کی حکومت کنونسڈ ہے کہ جو وہاں پر الیکشن کے ذریعے چنے جاتے ہیں وہی کشمیری لوگوں کے اصل نمائندے ہیں، اس کا مطلب تو پھر ہندوستان نے یہ جمہوری جنگ جیت لی ہے، تو ان کو وہاں ریفرینڈم کر لینا چاہیے، جو خود انہوں نے کشمیری لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا وعدہ دیں گے، اور آپ کو فری چوائس دی جائے گی کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ، پھر وہاں ریفرینڈم کرے تو کشمیری لوگوں سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ پاکستان چاہتے ہو، ہندوستان چاہتے ہو، یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہو؟ تو کشمیری لوگ اگر ہندوستان کو اتنی کانفیڈنس ہے، ہندوستان کی تنظیموں کو، ہندوستان کی سول سوسائٹی کو ریفرینڈم کرے، ونس فار آل یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور ہندوستان کو جس لیول کی کانفیڈنس ہے تو پھر ان کے حق میں ایک آخری سوال، یہ پہلا موقع تھا جب آپ پاکستان کے نمائندے سے ملاقات کرتے ہیں دلی آ کے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھارت سرکار مانیتا نہیں دے رہی ہے آپ کی ملاقات کو، تو پھر جو باتیں ہوئی اس میں پاکستان کی طرف سے آپ لوگ کو کیا کہا گیا؟ دیکھیے، یہ پہلی بار نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، پچھلے 20 سال ہو گئے، اس لیے میں نے کہا 20 سال سے جو بھی ہندوستان میں پرائم منسٹر تھا وہ وی پی سنگھ، چندر شیکھر جی، وی پی سنگھ جی، سب نے مانیتا دی تھی، تو مجھے بات کرنے دیجیے نا، تو جو پرائم منسٹر آیا، پی وی نرسمہا راؤ جی، جب پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر، فارن منسٹر یا صدر آتا تھا یا فارن سیکرٹری، تو یہاں میٹنگیں ہوتی تھی اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے یہ سارے میٹنگز، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں بلایا گیا کہ جس کی ہندوستان نے، یہ تو خود ہندوستان دلی نے کہا، پہلی بار دلی نے یہ کہا کہ جو ہمارے پچھلے 20 سال سے 7 پرائم منسٹروں نے کیے، جس میں اٹل بہاری واجپئی جی شامل ہیں، جو بھی انہوں نے کیا وہ ان سب لوگوں نے غلط کیا، اور آج جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہی ایک مسٹر رائٹ۔ یہ راستہ کیا دیش میں ایک خطرناک موڑ کی طرف ہے، یا پھر مودی سرکار جو فیصلے لے رہی ہے وہ پہلی بار شملہ سمجھوتے کے تحت ذکر کیا گیا ہے کہ بات چیت صرف بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوگی، یہ راستہ کشمیر میں جا کر الجھے گا یا راستہ اب نکلنے کی تیاری کی دشا میں بڑھ چکا ہے؟ انتظار کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ یاسین صاحب، ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ چھوٹا سا بریک کے بعد کچھ اور کہا۔